बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज खबरें तो बहुत हैं, इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, लेकिन जो सबसे हमारे नज़दीक इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो ये है कि हमारे यहाँ मीर जाफ़र और मीर सादिक की कोई कमी नहीं है। और हमारे हुक्मरान जब उनको इक़्तिदार मिलता है तो उनको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, अफ़वाज पाकिस्तान बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे ही उन पे कानून की गिरफ्त आती है, उनको सज़ा होती है, वो मफरूर होते हैं, वो मुजरम ठहराए जाते हैं, उसके बाद वो उसी थाली में छेद करते हैं जिसकी वजह से उनको इज़्ज़त मिली, उनको दौलत मिली। उन्हीं में एक किरदार है नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त दी, पाकिस्तान की आवाम ने उनसे बहुत मोहब्बत की, उनको 3 दफ़ा इक़्तिदार दिया, उनको जेल से निकाल कर इक़्तिदार में लाए अवाम। कश्मीरी अवाम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन अब जब से वो सज़ा याफ्ता हुए हैं, मफरूर हैं, मुजरिम हैं, मतलूब हैं अदालतों को, और लंदन में बैठ के ऐसी ऐसी साजिश तैयार कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुकूमत दुश्मनी में चंद फ़ौजी जर्नैलों की दुश्मनी की सूरत में वो अफ़वाज पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा रहे हैं। बिल्कुल FIR दर्ज करवा रहे हैं और बतौर वज़ीर आज़म उनके सीने में जितने भी राज, जितनी उनको ब्रीफिंग्स दी गई, वो रा के एजेंटों को, रा के हुक्काम को और उन लोगों को, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के उन किरदारों को बुला बुला कर वो सारी बातें बता रहे हैं, उनको ब्रीफ़ कर रहे हैं, उनको जहर आलूद कर रहे हैं और अफ़वाज पाकिस्तान को वो स्पॉयलर्स करार दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में बदअमनी के ज़िम्मेदार अफ़वाज पाकिस्तान हैं, जर्नैल हैं और अफ़वाज पाकिस्तान के रैंक्स हैं। मेरा ख़्याल है कि हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि अब सिर्फ़ करप्शन की मामला करप्शन तक नहीं रहना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ हिम्मत करे रियासत और रियासती इदारे, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर उनका ट्रायल शुरू करें। कुछ अर्सा पहले लंदन में उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात ऐसे किरदारों के साथ की जिसके साथ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान नहीं, रियासत पाकिस्तान जिनके साथ मिलना, हाथ मिलाना पसंद नहीं करती, उनको पाकिस्तान में आने की इजाज़त नहीं। उनके साथ मुलाकात की और उसके बाद उन्हीं में से एक किरदार ने, जो कि अफ़गान अशरफ गनी के नायब सदर भी हैं, एक एडवाइज़र हैं, उनमें से एक किरदार ने अब इंटरव्यू दिया नवाज़ शरीफ से मुलाकात करने के बाद। नवाज़ शरीफ ने उसमें उनको क्या क्या बताया, वो ख़ुद ही ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें कि वो क्या रहे हैं। ज़रा शॉर्ट वन सुनवाइएगा जी। The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are in Pakistan. The Pakistanis have not denied this. They openly say they have influence, and the leaders are living in their country. They are provided with health care for their injured and supplies and ammunition. So we think that yes, it's the Taliban fighting the war. But it's a proxy war. The Taliban may be the army that conducts it, but the brains of managing the puppeteering happens from Pakistan. डोरियां पाकिस्तान से हिलाई जा रही हैं और ये कौन बता रहा है? ये नवाज़ शरीफ बता रहा है। अब उनके लिए, मेरे लिए इज़्ज़त का भी कोई सीगा इस्तेमाल करने का नाम नहीं है। चौधरी साहब सुनाइएगा जी। चौधरी साहब। साबिर शाकिर साहब, बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आज वो दिन था जो 28 जुलाई को, जिस दिन 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, दोपहर 12 बजे। आपको तो आपके लिए भी वैसे भी तारीखी लम्हा मैंने कल भी जिक्र किया। वो उससे पहले भी और डॉन लीग्स की शक्ल में, बाकी मामला की शक्ल में नवाज शरीफ जो उनका किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत और हुकूमत में, वो मशकूक रहा है। और इन्होंने हर वो काम किया जिससे इंडिया के साथ इनके ज़ाती और ख़ानदानी ताल्लुकात बढ़े
اور ملکوں سے، دوسرے ملکوں کے لوگوں سے پاکستان کی کاسٹ پر، پاکستان کے مفادات کی اوپر ضرب لگتی ہے تو لگ جائے، ان کے ذاتی مفادات جو ہیں ان پر کچھ نقصان نہ ہو۔ اور اسی لائٹ میں آج یہ خود بھی اور ان کی محترمہ صاحبزادی جو ہے، جو یہاں ایکٹیو ہے، آج ان کو کرونا ہو گیا، ہمیں اللہ کرے کہ ان کی صحت ہو، اس سے تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ان کا جو بیانیہ تھا، اور میں کہتا ہوں کہ ہیٹس آف ٹو کشمیری پیپل کہ انہوں نے ان کے بیانیے کی تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، کچل دیا ہے، اور آج منہ چھپاتے پھرے، اور وہ مومنٹم ایسا بنا ہے کہ آج وہ ایک ابھی جو ابھی ابتدائی رزلٹس ہی ہیں لیکن کافی ہیں، 11,000 اور 8,000، یعنی سیالکوٹ کا ایسا حلقہ جو برادری کے، آپ کو پتہ اختر علی وریو اور ان کا عبدالستار وریو اور آپ کے ان کے بچے جو ہیں وہاں ہمیشہ سے جیتے آئے، بہت کم ہوا ہے کہ وہ ہارے ہوں، تو آج وہاں بھی الیکشن میں نون لیگ جس کے ہارنے کا چانس نہیں تھا، ایک کمفرٹیبل لیڈ جو ہے اس وقت حاصل کر چکی ہے پی ٹی آئی، اور 2,500 ووٹوں کا فرق ہے۔ اور ایک میں نے کل اسی پروگرام میں کہا تھا کہ 2 مہینے پہلے جو ویو آئی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں وقتاً، پہلے یہ خیال نہیں تھا، ایگزیکٹلی جدھر پی ٹی آئی تھی 2 مہینے پہلے، آج وہاں نون گروپ آیا ہے وہاں، اور وہ ووٹوں کا میں نے بتایا ہے آپ کو کہ 12 سیٹیں جو پنجاب میں اور پاکستان کے مختلف حصوں میں، وہاں چند ہزار ووٹ ہے، وہاں مطلب لاکھوں میں ووٹ نہیں ہے، اس لیے وہ یعنی سیٹوں کا جو فرق نظر آتا ہے نا جی، 26 سیٹیں ہیں اور 7 لاکھ ووٹ ہے، وہ یعنی ادھر ووٹ اسی طرح ہی پڑا ہے۔ ابھی انوار الحق جو بہت اچھا سیاستدان ہے یہاں سے بمبر سے، سب سے بڑی لیڈ ان کی ہے 5,000 کی، باقیوں کے اس سے کم ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اگر پاکستان کے لوگوں نے آنکھیں نہ کھولیں اور ان کے اوپر جو پٹیاں باندھ کے، اور نون لیگ والے جو اکثریت ان کی محب وطن لوگوں کی ہے جی، کرپشن کے جو اوپر ہے بیانیہ، اس کو بھی سارے وہ سپورٹ نہیں کرتے، اور بیچنا اس کا مشکل ہو رہا ہے۔ میں مختصر یہ بات کروں گا، اگر ان لوگوں کے انہاں سے گلا چ رسا نہ پایا گیا، ملک دشمنی، عوام دشمنی، ملک کے مفادات پر نقصانات، اور فوج کو گالیاں اور فوج پر حملے اگر ان کو کرنے دیے گئے، تو یہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے، جیسے کہ آپ نے ابھی ریسنٹ تفصیلات دی ہیں۔ اور وہ جملے جو ہیں نا وہ ایڈوائزر کے، اور وہاں دوسرا جو ہے ایک اور بھی ہے نا، ایک تو وہاں ملا ان کو، وہ وہاں سے اس نے بھی آج بڑا گھٹیا بیان دیا ہے کہ جی وہ یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ یعنی جو نواز شریف کہتا ہے نا اور جو مریم کہہ رہی، آپ لفظوں کے ہیر پھیر سے، انہوں افغانیوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ چوہے صاحب، اس میں وجہ یہ ہے کہ افغانیوں کو نواز شریف نے، اور ایک تیسرا ملک ہے، میرا خیال ہے کہ ہماری ریاست کو اور ہمارے اداروں کو جاگنا چاہیے، وہ جو تیسرا ملک ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنا چاہتا ہے، جو نواز شریف کی ملاقاتیں ارینج کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور پاکستان کو پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو پتہ نہیں ہے، ان کو بھی میرا خیال ہے کہ کر دینا چاہیے واضح طور پہ۔ اور اب دوست اور دشمن، اور دوستوں کے روپ میں جو دشمن موجود ہیں، جو میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، ان سب کو بے نقاب کرنے کا وقت ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ طور پہ اس وقت ایسٹرن بارڈر پہ بھی، ویسٹرن بارڈر پہ بھی پاکستان کو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ دلی بیٹھے ہیں، 2 دن کا وزٹ کر کے گئے ہیں، وہ ان کے ساتھ اسٹریٹجیکلی کر رہے ہیں، اجیت ڈوول کے ساتھ، را چیف کے ساتھ، انڈین وزیر خارجہ کے ساتھ، وہاں پہ ریسرچ پیپرز تبادلہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا کیسے ہے، پاکستان کو فیٹف میں کیسے ٹائٹ کرنا ہے، اور پروکسیز کے ذریعے کالعدم تنظیمیں جتنی بھی ہیں جو یہاں سے پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے عوام نے ایک 3-4 مسلسل آپریشن کیے، سوات آپریشن، رد الفساد، ضرب عزم، وہ سب کے سب افغانستان میں دھکیلے، ان سب کو وہاں پہ منظم کیا جا رہا ہے۔ آگے میں جا کے ایک آپ کو CNN کا ایک کارنامہ بتاؤں گا، لیکن جو سب سے پہلے ذرا ایک اور شارٹ سنوائیے گا جی، کہ افغانستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ سپوائلر ہیں، اور یہ نواز شریف کی زبان ہے، کسی اور کی نہیں ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے
کہ یہ نواز شریف ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے اور یہاں اس کی بیٹی یہ کام کر رہی ہے. سنائیے جی. We have had good words from some of these Pakistani leaders, and perhaps they mean it when they say it. But their military and particularly their intelligence agency continues to act as the spoiler for peace. افواج پاکستان سپوائلر کا کردار ادا کر رہی ہے اور یہ پاکستانی سیاستدان بتا رہے ہیں. دوبارہ سنوائیں جی. We have had good words from some of these Pakistani leaders, and perhaps they mean it when they say it. But their military and particularly their intelligence agency continues to act as the spoiler for peace. یہ چوہے صاحب یہ جو محب کہہ رہا ہے یہ ڈان لیکس سے سٹارٹ لیں. وہی نیریٹو اس وقت یہ ہے مودی کا, نواز شریف کا, را چیف کا, اجیت ڈوول کا, ان سب کا جو نیریٹو ہے وہ ایک ہے پرویز رشید, مریم صفدر. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے ذرا تھوڑا سا جی ہمت کریں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے, پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, آپ قومی سلامتی کے ضامن ہیں. تو ابھی تک آپ کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں آئی. یہ اتنا کچھ ہو چکا ہے, تمام انفارمیشنز آپ کے پاس ہیں. وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے ہیں جی؟ The Afghan Taliban has always been able to have a safe haven next door in Pakistan. And again, the U.S. says it has mountains of evidence that your ISI, other elements of the Pakistan military, have helped the Taliban in Afghanistan over the years. Just in the last few days, there's a report 10,000 Pakistan fighters have crossed over the border to help the Taliban. آپ جو سب ذرا غور سے سنیے گا ترتیب. ادھر میں بھی موجود تھا تاشکند. اشرف غنی جو بات کرتا ہے وہی بات نواز شریف حمداللہ محب کو کہتے ہیں, وہی بات محب جو ہے اپنے انٹرویو میں کہتا ہے, وہی الزامات وہی سوال کی صورت میں اب یہ امریکن جرنلسٹ جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان سے کر رہی ہیں. سنائیے گا جی دوبارہ. The Afghan Taliban has always been able to have a safe haven next door in Pakistan. And again, the U.S. says it has mountains of evidence that your ISI, other elements of the Pakistan military, have helped the Taliban in Afghanistan over the years. Just in the last few days, there's a report 10,000 Pakistan fighters have crossed over the border to help the Taliban in this most recent fighting. So this is going on right now. The Afghan government said jihadi fighters have crossed over. This is absolute nonsense. Why don't they give us evidence of this? When they say that Pakistan gives safe havens, sanctuaries to Taliban, where are these safe havens? When we say there are 3 million Afghan refugees in Pakistan, who are, by the way, the same ethnic group as the Taliban, Pashtuns. Taliban are not some military outfit. They are normal civilians. And if there are some civilians in these camps, how is Pakistan supposed to hunt these people down? How can you call them sanctuaries? Time and again, Pakistan has said, please take back these 3 million refugees. Huge burden on our economy. یہ جو صاحب آپ نے سن لیا وزیر اعظم عمران خان کا جواب. اب ذرا ایک اور شارٹ سنوائیے گا جی, جو صاحب غور سے سنیے گا, پھر میں آپ سے جواب بھی لیتا ہوں. In order to stop these accusations that we are sending in people from here, this is the first time the border has been fenced. We have spent a huge amount of money to fence 90% of the border today. How do you take military action against Taliban in Pakistan? Because apart from their leaders, few families living here, all we have are refugee camps. And what are we supposed to do there to flush out in a camp of 500,000, how many hundreds of maybe Taliban fighters are there? How do we know that? So Pakistan's response is that if you want us to help you, then take back the refugees, then hold Pakistan accountable. تو خان صاحب نے, پرائم منسٹر پاکستان نے واضح طور پہ کہا کہ طالبان ہیں,
ریفیوجیز ہیں، مہاجرین ہیں، اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں. اور جب پاکستان جج صاحب یہ کہتا ہے کہ آپ مہاجرین کو واپس لے جائیں، پھر یہی غنی حکومت ہوتی ہے، وہ شور شرابہ شروع کر دیتی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی آ جاتی ہے، وہ شور شرابہ کرتی ہے کہ نہیں ابھی نہ کریں، زبردستی نہ کریں، اور پاکستان ان کی میزبانی کر رہا ہے. تو جو صاحب بتائیے. وہ ایک آپ نے بڑے خوبصورتی سے ساری قوم کے سامنے رکھ دیا حقائق، لیکن یہ تو ایک جو ہے نا یہ صاحب جو وہاں پھر رہے ہیں لنڈن میں، آپ وہ ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں. جو کیا نام ہے ان کا، سام اللہ حمداللہ، وہ ان کا ترجمان ہے حکومت کا. جی ہاں. ایک اس نے جو بیان دیا ہے، آپ فرض کریں نہ کریں، وہ لفظ وہ ہے جو نواز شریف استعمال کر رہا ہے کہ جو ہے فوج جو یہ کر دے اپنی قیادت کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے لیے، جو کوئٹہ میں تقریر اس کی نشر کی گئی اور ایک دو اور جگہوں پر، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آج اس نے وہ بیان دیا ہے، افغان حکومت کا ترجمان ہے، کیا نام ہے اس کا، ابھی وہ ذرا ان کو کہہ ذیشان کو پورا سمتھنگ اللہ. جی ہاں. وہ یہ حمداللہ ہے نا، ایک دوسرا ہے، ایک امراللہ صالح. وہ ہاں وہ امراللہ صالح، تھینک یو. اس نے یہ کہا ہے کہ جی وہ فوج والے تو یہ کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کے نیچے جو لوگ ہیں وہ ان کی مانتے نہیں. اندازہ لگاؤ، یعنی پاکستان کی فوج سے زیادہ ڈسپلن ہم نے آج تک نہیں دیکھا. یعنی آپ سپاہی سے ملیں یا سپاہ سالار سے ملیں، لفظوں کے ہیر پھیر سے دے ہیو دی سیم پوائنٹ آف ویو. میں آج کا نہیں کہہ رہا، میں 40 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں. جسٹ مطلب کوئی لفظوں کا، یعنی کسی کی انگریزی اچھی ہے، کسی کی پنجابی اچھی ہے، کسی کی پشتو اچھی ہے، کسی کی وہ تو فرق رہے گا. تو یہ ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں. یہ لوگ جو مریم اور نواز شریف اور یہ فضل الرحمان اور اس قسم کے اور کچھ گماشتے جو ہیں، آپ ٹویٹر پر چلے جائیں، آپ فیس بک پر چلے جائیں، آپ یوٹیوب پر چلے جائیں، ان کے بیانوں کے اندر جو خباثت ہے، جو ملک اور قوم اور فوج کے خلاف ان کے ویوز ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کس کے گماشتے ہیں. میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا. آپ صرف اس کا وہ جو دوسرا آپ نے نام ابھی لیا، شارٹ سنواتے ہیں چوہے صاحب آپ کو. وہ بھی چوہے صاحب حمداللہ محب کا ہے، اور یہ نواز شریف بول رہا ہے، اور کوئی نہیں بول رہا، نواز شریف بول رہا ہے. اور نواز شریف ہر وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار ہے، ہر اس در پہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، ماتھا ٹیکنے کے لیے تیار ہے جہاں سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. مجھے ذرا برابر شک نہیں ہے، اور اگر کسی کو شک ہے تو میرا خیال ہے وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے. حمداللہ محب کا شارٹ سنوائیے گا جی. Their chief of army staff, who always says that he likes to see good relations between Afghanistan and Pakistan. But where we see problem is that the rank and file do not seem to be obeying those orders, or at least are respecting those orders. یہ فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا فوج پاکستان کے بارے میں، جہاں آج تک اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا. اور جو صاحب یہ تاریخ روگ آرمی کا اشتہار بھی انہوں نے نہیں دیا، اور یہ وہ کہہ رہا ہے وہ جن کے سینکڑوں کے حساب سے بندے وہ روزانہ جان بچانے کے لیے آپ کو آدھی رات کو they were begging of your cooperation، اور آپ نے ان کو بلایا، نہلایا دھلایا، کھانا کھونا کھلا کے ان کی ویڈیو شیڈیو بنا کے واپس کیا. تو آپ کہتے ہیں نہ ہمارے بندے گئے ہیں. اب جب جھوٹ ہی اگر بول رہے ہیں تو بولتے جاؤ بھائی. وہ چوہے صاحب یہ امراللہ صالح جس کی آپ ذکر کر رہے تھے، یہ امراللہ صالح کا ٹویٹ ہے. پہلے اگر آپ وہ ویڈیو سنوا دیں جو مکالمہ ہو رہا ہے افواج پاکستان کے افسروں کے اور افغان آرمی کے افسروں کے درمیان، وہ پہلے ذرا سنوا دیجیے. پورا خیال کر رہے ہیں، پورا ہم کھانے میں ہم سو جاؤ کے جائیں گے، پورا مکمل کوشش. پاکستان اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ کھڑا ہو. آپ کو جدھر جدھر ہماری ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے. کہنا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو پاکستان حکومت کے بہت بہت شکریہ جو مکمل سہولت فراہم کر رہے ہیں.
आप लोगों को हम चाय पानी पिला के खाना शाना आपको खिला के इंशाल्लाह फिर हम आपको अभी भिजवाएंगे. इंसानी सलूक से मेरे तो नशो हेरा वाले नहीं सर ये बहुत शुक्रगुजार हैं और कह रहे हैं कि यार हमारे साथ जो पाकिस्तान आर्मी ने किया हम उसको नहीं भूल सकते. बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी. ये इस पर अमरुल्लाह साले ने ट्वीट किया और बस वही कहते हैं कि बेशर्मी की इंतहा होनी चाहिए. वो कहते हैं कि प्रोपेगेंडा जो है वो ये स्टैंड जो है वो चेंज नहीं कर सकता और हकीकत तब्दील नहीं कर सकता और इमेज नहीं तब्दील कर सकता मुल्क, किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान का जो इमेज है उधर. तो लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो आर्किटेक्ट है, स्ट्रेटजिक मास्टर है, लो प्रोफाइल सप्लायर है, इस तरीके से बात करते रहते हैं. लेकिन जो वीडियो है वो बता रही है कि अफ़गान आर्मी के 46 अफसर और जवान आए और ना सिर्फ आए बल्कि वो फंस गए थे और उन्होंने जान बचाने के लिए अफ़वाज पाकिस्तान से दरख्वास्त की, पाकिस्तान की सरहद अबूर की और पाकिस्तान आए. पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको लुक आफ्टर किया, उनका ख्याल रखा, उनकी जानें बचाईं, उनको फिर वापस भेजा. और ये दूसरा वाक़या है और अब तक टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर चौधरी साहब 1000 के करीब पहुंच चुका है जो अफ़गान आर्मी के मुख्तलिफ 1000 के करीब है. और ये मेरी या आपकी स्टोरी नहीं है, ये मगरबी ज़राया ब्लाग की स्टोरी है. 1000 अब तक करीबन मुख्तलिफ मौक़ों पे पाकिस्तान आए. उधर ताजिकिस्तान में भाग गए ना सर, वो ताजिकिस्तान में भी जा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान भी जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 200+ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे अफगान फौजियों की कंट्रोल हासिल तो कर चुके महफूज हैं. पनाहगाह सेफ हेवन तो पाकिस्तान हुआ ना. जी हाँ. तो चौधरी साहब एक बात बताऊँ आपको, वैसे माफ करना 10 मई की प्यार विचों खटिया ना हमें तालिबान पाकिस्तान पाक को अपना दोस्त समझते हैं ना ये कठपुतले ये चौधरी साहब नासर जो काबुल में. ये जो सवाल है ना, ये जो आपने कहा है कि की खटिया, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए. नवाज शरीफ से उन्होंने क्या हासिल किया, उसको लंदन भेज के क्या हासिल किया. मरियम वो तो कहते जी साबर शाकर भी मरियम उधर सफदर को वो लखनऊ जेल में एम्बुलेंस जिसमें गए थे मरियम सफदर को इतनी छूटें दे के हमने क्या हासिल किया. क्योंकि ये चल रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन की डगर पे, ये चल रहे हैं शेख मुजीब की डगर पे, ये चल रहे हैं हसीना वाजिद की डगर पे. इन्होंने आपके साथ कोई रियायत नहीं करनी. आप जितना मर्ज़ी इनके साथ विलिंग डीलिंग करें, इनके साथ रियायत करें, इन्होंने कोई रियायत नहीं करनी. और ये इन्होंने इसी मोड पे रहना है. ये इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पे पूरा भरोसा किए हुए हैं. अब आपकी मर्ज़ी है कि इनके साथ आप किस हद तक रियायत कर सकते हैं. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और ख़बरें. वेलकम बैक नादरीन, आपको एक अहम ख़बर से कर रहे हैं बाखबर. सूरत हाल ये है कि नवाज़ शरीफ का किरदार वो चल रहा है. लेकिन एक चीज़ चौधरी साहब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इतने सीनियर लोग मौजूद हैं और सारे मुहिब वतन हैं, मेजॉरिटीज़ मुहिब वतन हैं, किसी पे कोई शक नहीं है, और पार्लिमान में अंदर मौजूद हैं लोग, पंजाब में भी मौजूद हैं, कौमी असम्बली में मौजूद हैं, MNAs हैं, मिनिस्टर्स रह चुके हैं, कभी उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई लूज़ टॉक नहीं सुनी. लेकिन क्या वजह है कि वो इतने ही बांझ हो चुके हैं कि वो इतनी सारी हकीकत जानने के बावजूद आवाज़ नहीं उठा रहे? इसकी क्या वजह है? वो समझते हैं कि नवाज शरीफ के नाम पर हमें वोट मिले हैं और आइंदा भी हो सकता है उन्हीं के नाम पर वोट मिले. मैंने पहले भी लाइटली एक बात की थी. तो अभी वो यानी उनके वोटर्स के जो है ना वो यरगमाल बने हुए हैं. अगर आप एक वायबल पॉलिटिकल ऑप्शन रखें उनके सामने तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर उधर इस्लाम दुआ भी ना रखे. कोई भी अपने मुल्क को नुकसान करता, जैसे आपने सही कहा, दे आर ऑल पैट्रियट्स. तो आपको वायबल पॉलिटिकल ऑप्शन जो है लोगों को अवेलेबल करनी पड़ेगी. अब पीपल्स पार्टी हैज़ फेल्ड टू बिकम एन ऑप्शन. नून के अंदर अभी तक शरीफ फैमिली के बाहर कोई शख्स आपको नज़र नहीं आया
جو سٹینڈ لے اور کہہ بھئی انف از انف, لیٹس ہیو اے نیو لیڈر. جو نثار میں پوٹینشل تھا لیکن ان کو شہباز شریف نے خراب کیا. اب خود بھی پھرتے ہیں میر خوار, کوئی پوچھتا نہیں. تو یہ ابھی پرابلم ہے. اور سچی بات ہے, آپ کو برا لگے یا اچھا لگے یا کسی کو, کہ اگر یہ بہتر سلوک کرتے پی ٹی آئی لوگوں سے تو یہ نہ ہوتا. آج تک ان کی فیتی ہو جاتے. بالکل صحیح بات ہے, یہ ایک الگ چیپٹر ہے. ذرا سنائیے گا جی, نواز شریف اور صفدر کے ماؤتھ پیس ہیں جاوید لطیف صاحب, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف دنیا اور پاکستان کے طاقتور نمایاں جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کر رہے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. حکومت وقت کے علم میں ہے سارا کچھ. حکومت وقت کے علم میں ہے سارا کچھ. اور جب ہم نے وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا, انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس رپورٹ آتی ہے, آپ کے پاس رپورٹ؟ میرے پاس آئی بی کی بھی رپورٹ آتی ہے, آئی ایس آئی کی بھی آتی ہے. کن کن سے یہ ملتے ہیں, پچھلے دروازے سے کون آتا ہے, یہ کن کو جا کے ملتے ہیں. وہ کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے, وہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہی ہو. اچھا جج صاحب, ایک اور بات بھی سن لیں کہ یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے. جاوید لطیف یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے کردار جو ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نواز شریف صاحب کے ان جو موجودہ سیٹ اپ ہے, خواہ وہ سول ہے یا ملٹری لیڈرشپ ہے, ان کو فارغ کیا جائے اور ان کی جگہ پہ ہمیں موقع دیا جائے. سنائیے جی. بااثر شخصیات وہ پاکستان کی ہو یا دنیا کی ریاست کسی کی, ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں. یہ بات درست ہے, پچھلے کئی ماہ سے رابطے ہیں. ان کا موقف اور ان کا پرائورٹی یہی ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے. ان سے جان چھڑوائی جائے. اب شاہد خاقان عباسی صاحب خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ میٹنگ کیسے ہوئی اور یہ اتفاقیہ ملاقات نہیں تھی. سنائیے جی. یہ میٹنگ 4-5 مہینے پہلے سیٹ ہوئی تھی. افغانستان کے صدر نے کہا تھا کہ ہمارا ڈیلیگیشن میاں صاحب کو لندن میں ملنا چاہتا ہے. یہ میٹنگ پاکستان کے حق میں ہے, پاکستان کے موقف کی حمایت میں ہے, اور یہ میٹنگ پاکستان اور افغانستان تعلقات کو انشاءاللہ بڑھائے گی. یہ ملاقات کہتے ہیں جی پاکستان کے حق میں ہے. تو حمداللہ محب کی ساری گفتگو ہم نے آپ کو سنوا دی ہے, اور کتنا وہ انہوں نے پاکستان کے حق میں بات کی ہے اور کتنا زہر. اب ایک بات میں نہیں مانتا, زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, مجھے کم از کم شہباز شریف صاحب آئیں, وہ آ کے بتائیں, راجہ ظفر الحق بتائیں, رانا تنویر صاحب بتائیں, کو معقول آدمی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بتائیں آ کے کیا ان کو اس ملاقات کا پتہ تھا. خواجہ آصف صاحب, اور یہ جو مندرجات اس میٹنگ کے آئے ہیں, اس مندرجات کے بعد کیا وہ اس بات سے متفق ہیں, کیا مسلم لیگ نواز کی ساری قیادت متفق ہے نواز شریف سے اور جو حمداللہ محب کہہ رہا ہے, تو تب ہم یقین کریں گے. زبیر صاحب جو کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے بیٹے ہیں, سنائیے گا جی کیا کہہ رہے ہیں. اگر ملاقات کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ این انڈورسمنٹ, اٹ از این انگیجمنٹ. ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی ضرورت ہے. اٹ از ناٹ این انڈورسمنٹ. تو پارٹی ان لوپ تھی کہ ملاقات ہونی جا رہی ہے؟ بالکل تھی, بالکل تھی, بالکل تھی. بندہ ان سے پوچھے چوہے صاحب کہ نواز شریف جو ہے وہ تو اس وقت نہ ٹکٹ دے سکتا ہے, نہ کسی کو نوٹس دے سکتا ہے, نہ کسی کو فارغ کر سکتا ہے, نہ کسی کو پارٹی میں لے سکتا ہے. وہ ایک مفرور مجرم ہے, اور یہ اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے باقاعدہ طور پہ وہ مفرور مجرم ہے, اور مفروریت میں ہی وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. تو کیا پوری پارٹی اس وقت ایک مفرور مجرم نے ہائی جیک کی ہوئی ہے؟ نہیں, اور کیا ہے. آپ کو میں ابھی وہ ان کو کہیں ذیشان کو کہ آپ کو وہ ابھی دے کلپ اس کا نواز شریف کے بارے میں مریم کا بیان ہے کہ آپ وہ لیڈر یا ریبر یا قائد یا چیئرمین یا فلاں, اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں. جی ہاں, وہ مسلم لیگ نون کے امام ہیں. بالکل ایسا ہی. وہ امام خمینی ہے, وہ کی ہے امام خمینی جڑا وہ لٹ کے لے گیا تھی ایران نو. میں آپ سنوا دیتا ہوں کیا کہتے ہیں. ہاں جی, اچھا چلیے, وہ شارٹ نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہوا ہے.
وہ اب یہ ہے ان کے پاس. ہاں جی امام کا درجہ دیا جا رہا ہے. تو خیر چوہے صاحب آگے بڑھتے ہیں. آگے معاملہ یہ ہے کہ اب یہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں یہ آپ بتا دیں مجھے. ادارے جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں مارا ماری کا ماحول بنے, خون خرابہ ہو, خانہ جنگی ہو, آئین اور قانون کے مطابق ملک چلے, اور دہشت گردی نہ پاکستان کے اندر ہو نہ پاکستان کے اندر باہر سے دہشت گرد داخل ہوں, اور نہ کسی اور ملک سے ہم لڑائی چاہتے ہیں. سیدھا پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر آف دی کامن مین, یہ اس کے لیے سارا ریاست اور اس کے ادارے کام کر رہے ہیں, اور اس میں کافی آگے بڑھا ہے کام. لیکن یہ جو سانپ اور سپولیے ہیں, یہ جو بچھو ہیں, اور یہ جو ہیں ان کو جتنا مرضی دودھ پلاتے رہیں آپ, انہوں نے باز نہیں آنا. آپ کو کہا ہے کہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ جب سزا دی جائے تو وہاں ایک گروہ موجود رہے کہ جو دیکھے کہ جن کو کوڑے پڑ رہے ہیں یا جن کا سر قلم کیا جا رہا ہے اس کی آگے عبرت پکڑیں اور سارے لوگوں تک پہنچائیں یہ بات. تو لہذا جب تک پاکستان کے مخالف غدار یا یعنی حب الوطنی کے تقاضوں سے ہٹے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے, یہاں یہ جو ہے نرسریاں جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں غداروں کی, اور وہ ہندوستان کے گماشتے بن جاتے ہیں, کبھی کسی اور کے بن جاتے ہیں, اور کھلم کھلا بیان دیتے ہیں. جی صاحب ایک مزے کی بات آپ سے پوچھتا ہوں, سی این این کو اگر اس وقت یعنی کہ 2021 کا سب سے بڑا انٹرویو کرنا ہو سی این این کو, امریکی نشریاتی ادارے کو, تو وہ کس کا انتخاب کرے گا؟ 3-4 نام آپ کے ذہن میں کون سے آئیں گے کہ اگر سی این این کو کہا جائے کہ جناب آپ ایک سکوپ انٹرویو کریں اور کوئی چیزیں لے کے آئیں, تو 3-4 نام کون سے ہو سکتے ہیں؟ آبویسلی وہ تو وہی ہوں گے نا جو ورلڈ میٹرز کو اور ایشوز کو اس وقت انفلوئنس کرتے ہیں. انہوں نے اکنامک سائڈ پر دیکھنے ہیں تو وہ اور ہیں, اگر ورلڈ پاور کو دیکھنا ہے شی جن پنگ کا کریں گے یا ان کے وزیر اعظم کا کریں گے جی, یا آپ پاکستان کے وزیر اعظم کا کریں گے آپ, یعنی اس حساب سے بالکل. اب تو طالبان کے بھی کر رہے ہیں. اب پتہ انہوں نے کس کا کیا ہے؟ انہوں نے انٹرویو کیا ہے سکوپ انٹرویو, سی این این نے وہ کیا ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے امیر کا, اس کا انٹرویو کیا ہے, اس کو باقاعدہ طور پر وہ نام کے پاکستان کے ہے نا. ہاں جی, وہ اس کو تلاش کیا انہوں نے, بڑی مشکل سے تلاش کیا انہی کے پاس ہی تھے, یعنی کہ جو انٹرنیشنل فورسز موجود ہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ پاکستان سے تو یہ سارے فرار ہیں, انہی کے بیس کیمپس میں موجود ہیں, ان کا انٹرویو کیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تحریک سی این این انٹرویو کر رہا ہے, عالمی نشریاتی ادارہ امریکہ کا, اور اس انٹرویو میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے پاکستان میں وہ افواج پاکستان ہوں گی, پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہوں گی, اور ہمارا اس کے علاوہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. تو اگین ذرا ساری چیزوں کو ملا کے آپ دیکھ لیں تو اب ادھر سے لایا جا رہا ہے. پھر ایک اور بڑی محنت سے اس وقت مغربی ذرائع ابلاغ, وہ خواہ بی بی سی ہو, خواہ وہ ڈی ڈبلیو ہو, خواہ وہ وائس آف امریکہ ہو, سی این این ہو, وہ سارے ایک چیز اسٹیبلش کر رہے ہیں بڑے زور لگا کے پوری قوت سے, اور وہ چاہے صاحب یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی ٹی ٹی پی کالعدم اور ان کے ساتھ اتنے گروپس مجھے اور آپ کو نہیں پتہ پاکستان میں جو یہاں سے مار بھگائے ہم نے, اس میں جتنے ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں اس وقت افغانستان میں, فلاں عثمان گروپ ہے, فاروقی گروپ ہے, لنگڑا گروپ ہے, یہ گروپ ہے, وہ سب کے سب وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جمع ہو چکے ہیں پاک افغان سرحد پہ افغانستان میں, اور فلاں ڈسٹرکٹ میں یہ موجود ہیں, فلاں علاقوں میں موجود ہیں. یہ 6000 جنگجو ہیں جو کہ پاکستان پہ حملہ آور ہوں گے, اور یہی سب کچھ اس وقت نئی پروکسی تیار کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف اور چائنا کے خلاف.
یہ بریک کے بعد آتے ہیں مزید تفصیلات۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی پاکستان کی سیاست کے بارے میں۔ شہباز شریف صاحب، زبیر صاحب کیا فرما رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں ذرا سنیے۔ کرنا آپ شہباز شریف کو ہی نہیں کنونس کر پا رہے ہیں، آپ اور مریم نواز صاحب مل کے کہ دھاندلی ہو گئی ہے کشمیر میں۔ شہباز شریف صاحب نے ریئیکٹ نہیں کیا، ابھی تک پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ ہمارے پاس اتنے لیڈرز موجود ہیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا وہ فلانا کیوں چپ ابھی بیٹھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے اوپر چھوڑ دیں کہ ہم نے کب ان کو باہر نکالنا ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہوگی ہماری۔ اسٹرانگ ریئیکشن کی ہماری وجوہات ہیں جو پارٹی پریزیڈنٹ کو جنرلی تو بتا دیا، لیکن اسپیسیفک بھی بتا دیا جائے گا شاید۔ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم فیصلہ کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر کب نکالنا ہے، تو یعنی کیا بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا، اندازہ لگائیں۔ کیا شہباز شریف ڈمی ہے؟ نہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں ان کے بیانات کی۔ آئی ایم ویری فانڈ آف محمد زبیر، بٹ دی لاجک ہی از آفرنگ کہ یعنی ترجمان بتائے گا صدر پارٹی کے صدر کو کہ جی آپ نے کب کیا بیان دینا ہے، اور بھی بڑا انہوں نے کہا ہے، نہیں اور بھی فرمایا ہے کہ ابھی ہم نے ان کو جو ریگنگ ہوئی ہے نا خفیہ، ابھی ان کو سارا ہم نے نہیں بتایا، کچھ بتایا، کچھ مزید بتائیں گے، تو ان کو ابھی پتہ نہیں ہے، لہذا انہیں ہمیں نہیں منع کیا کہ دھاندلی پر بیان۔ تو یہ فیصلہ تو اب پھر مریم صفدر صاحبہ کو تو ہو گیا ہے کورونا پازیٹیو، تو 14 دن پھر وہ 10-12 دن یا 14 دن کوارنٹین رہیں گی، لہذا پھر 14 دن تک شہباز شریف صاحب پارٹی صدر جو ہیں وہ بے خبر رہیں گے۔ وہاں یہ بری طرح ہار گئے وہاں سیالکوٹ میں۔ صاحب سے ایک بات بتائیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کب تک یہ اس طریقے سے ڈمی کے طور پہ کام کرتے رہیں گے؟ نہیں، نہ وہ صالح سنم، نہ وہ مطلب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ان کا یہ پرابلم ہو گیا نا، وہ ذرا ساٹ مل گیا جو آپ کہہ رہے تھے۔ ہاں جی بتائیں لوگوں کو، یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک اور نہیں، وہ ذیشان میرا خیال ڈر رہا ہے پتہ نہیں کیوں۔ اور ایک اور خبر صاحب جب تک ساٹ تلاش ہوتا ہے، مقبوضہ کشمیر کی جی حریت قیادت اور مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری مہاجرین ہیں، مجاہدین ہیں، ان کی ایک اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان اور ہماری ریاست پاکستان سے، اور ان کا کھلا خط ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے اور باقاعدہ طور پہ نیچے نام موجود ہیں، اور یہ قاری محمد ارشد ہیں، اعجاز وانی ہیں، ناظم الدین شیخ ہیں، ان کی طرف سے کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور ایسا وزیر اعظم آزاد کشمیر ہونا چاہیے جو مقدمہ کشمیر پوری دنیا میں اچھے طریقے سے لڑ سکے اور جو 24 گھنٹے اویلیبل ہو، اور ایسا خاندان کہ جس کی جو جڑیں ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی، مقبوضہ کشمیر میں جو خاندان بستے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں جو حریت قیادت ہے ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہو۔ تو یہ ایک اپیل ہے، اور جس کو بھی بنانا ہے وہ تو ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان پارٹی کا فیصلہ ہے اور ہماری ریاست کا اور آزاد کشمیر کے پارلیمانی پارٹی کا، لیکن وہ اس کو ضرور کنسیڈر کریں۔ چوائس صاحب میں نے اپنے ویوز دے دیے تھے آپ کو، کل ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم تو جو صحیح ہوگا وہ کہہ دیں گے، جو غلط ہوگا اس کی مخالفت کر دیں گے جتنی ہمارے اندر توفیق ہوگی۔ بالکل صحیح ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، ابھی تک تو کسی نے نہ ہمیں روکا ہے تو نہ کوئی روک رہا ہے۔ صحیح بات ہے، تو شارٹ ملا ہی میں نے کہا آپ متنازعہ اور مطلب ہے یعنی جن کے اوپر انگلیاں اٹھیں ایسے لوگوں کو آپ نہ لگائیں، مطلب آپ کی پارٹی میں ہی ہے، انوار الحق وہاں سے ممبر سے سب سے بڑی لیڈ بھی انہی کی ہے 5000 کی، بالکل صحیح ہے، اور لوگ بھی ہیں۔ ہاں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھا لکھا کوئی شارٹ سنائیے گا جی۔ کہ لیڈر اب ایک چھوٹا لفظ ہے، قائد بھی چھوٹا لفظ ہے، نواز شریف کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں۔ اب جی وہ کہتے ہیں لیڈر بھی چھوٹا، قائد بھی چھوٹا، کیونکہ وہ سب کچھ ہو گیا ہے، اب صرف امام کا درجہ ہے نواز شریف صاحب کو۔ تو چوائس صاحب، کیا امام جو ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے؟
क्या इमाम सज़ा याफ्ता होता है, क्या इमाम मफरूर होता है, क्या आवाम मुश्किल वक्त में जो इमाम जो है वो भाग जाता है जाली रिपोर्ट्स बना के, ये ज़रूर पूछना चाहिए। तो इसलिए लफ्ज़ इमाम मुक़द्दस है, इसको मिसयूज़ ना करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।